Assalamu alaikum dear students. This is class. This class is for 7th. Our subject is English and I am continuing your topic, the little girl. अब तक हमने ये जाना है जो छोटी बच्ची थी केजिया, उसके बाप का जन्मदिन आ रहा था और उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया था कि आप कुछ तोहफा तैयार करो अपने बाप के लिए उसके जन्मदिन पे देने के लिए। तो उसने एक खूबसूरत सिल्क कपड़े का कुशन बनाया, तकिया बनाया, और उसमें उसको मालूम नहीं था इनके कागज़ कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं। अपने बाप के बेडरूम से कुछ ज़रूरी कागज़ात उठा के उनको काट के उस कुशन को फिलअप किया था, भर दिया था। और उसी शाम को जब उसका बाप घर आता है तो घर में पूरा शोरगुल होता है उन कागज़ों के लिए। वो कागज़ ढूंढे जाते हैं। वो कागज़ क्या थे? उसके बाप की कई दिनों की वो मेहनत थी। उसने बड़ी मेहनत से उन कागज़ों को तैयार किया था। उन पे वो स्पीच उसने तैयार की थी जो उसको पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो स्पीच उसने रखी थी, या खुद देनी थी या किसी के लिए बनाया था। यहाँ पे वो क्लियर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी कागजात थे, लेकिन केजिया ने गलती से उन कागज़ों को ही काट के उनके छोटे छोटे टुकड़े बना के उस गिफ्ट को तैयार किया था। तो पूरे घर में ढूंढने के बाद वो कागज़ नहीं मिलते हैं। तो आखिरकार केजिया से पूछा जाता है, और केजिया जब अपनी माँ को कहती है कि वो तो मैंने काट दिया गिफ्ट के लिए, तो माँ उसको, तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। यानी केजिया की माँ अब, ओह येस शी सैड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो केजिया कहती है हाँ, वो उन कागज़ों को जो आपके बेडरूम में टेबल पे पड़े थे उनको मैंने काटा है सरप्राइज के लिए, यानी गिफ्ट बनाने के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर। तो माँ कहती है क्या? वो चिल्लाती है आगे से, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इसी वक्त नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ जहाँ पे उसका बाप था। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वायर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो कहते हैं आगे पीछे जाने को। जिस तरह पेंडलम होता है, पेंडलम ऐसे हिलता है, ऐसे उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो वहाँ पे उसका बाप आगे पीछे करता था बड़ी तेज़ी तेज़ी से, यानी आगे वो परेशान था, यानी चहलकदमी कर रहा था वो नीचे डाइनिंग हॉल में। तो केजिया को भी वहीं लाया गया ये बताने के लिए कि इसने नुकसान किया है। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी उसका बाप डाइनिंग रूम में चहलकदमी कर रहा था परेशानी से, और हाथ पीछे रख के, यानी कमर पे हाथ रख के चहलकदमी कर रहा था। परेशान जब इंसान होता है तो टहलने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता है। वेल ही सेड शार्पली, यानी उसका बाप वहाँ पे जो ही केजिया और उसकी माँ आती है केजिया की, तो कहती है हाँ क्या हुआ, कुछ पता चला? मदर एक्सप्लेनड। तो वहाँ पे केजिया की माँ केजिया के बाप को एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ। यानी इस बच्ची ने, केजिया ने आपके लिए गिफ्ट बनाया है, और गिफ्ट को फिलअप करने के लिए, भरने के लिए उसने उन्हीं कागज़ों को काट के उसमें भर दिया है। तो यहाँ पे मदर एक्सप्लेन दिस होल थिंग टू द फादर ऑफ केजिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टीयर्ड एट द चाइल्ड। वो एकदम रुकता है, रुकने के बाद वो इस केजिया को, बच्ची को घूरता है, यानी गुस्से से उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ घूरता है। डिड यू डू दैट, यानी क्या आपने ऐसा किया? केजिया से पूछता है डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया? तो केजिया वहाँ पे हकलाते हैं, नो शी विस्पर्ड, यानी हकला के, यानी डर के मारे वो वहाँ पे झूठ बोलती है, कहते हैं नो नो नहीं मैंने नहीं किया। जैसे घर में बच्चा कोई गलती करता है तो फट से वो नहीं बोलता है कि मैंने ये गलती की, वो हकला के कहता है नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो इसी तरह केजिया भी यहाँ पे कहती है नो शी विस्पर्ड, यानी वहाँ पे वो धीमी आवाज़ में हकलाते हुए कहते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मदर go up to her room and fetch down the damned thing, DAMNED, damned thing हुआ गलत चीज़, बुरी चीज़,
یعنی یہ جو اس نے گفٹ بنایا تھا وہاں اس گفٹ کے لیے اس کا باپ ڈیمڈ تھنگ استعمال کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ماں اوپر جاؤ کمرے میں اور وہ منحوس چیز بکواس چیز یعنی یہاں پہ ہم سمجھیں گے اس بکواس چیز کو نیچے لے آؤ, میں دیکھتا ہوں کیا اسی میں ہے یہ وہ کاغذ وہ میرا اسپیچ کئی دنوں کی محنت. See that the child has put to bed this instant. یعنی دیکھو وہاں پہ اس نے وہ بیڈ بستر میں رکھا ہوگا اس چیز کو, یعنی اس کشن کو اس نے بستر میں کہیں پہ رکھا ہوگا, اس کو لے آؤ پھٹوپھٹ نیچے. Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. تو کیجا بہت کچھ ایکسپلین کرنا چاہتی تھی, روتے روتے وہ کہنا چاہتی تھی میں نے یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ ضروری کاغذات ہے یا ایسا کچھ, یا میں نے بڑے پیار سے بنایا تھا پاپا کے لیے اس کو سرپرائز دینے کے لیے, لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا ہے. اور وہ ڈم لائٹ والے کمرے میں چلی جاتی ہے, یعنی وہاں پہ لائٹ ڈم ہوتی ہے یا ہر طرف وہ سائے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت یہ ڈرتی رہتی, ڈری ہوئی سہمی ہوئی بچی, اور وہاں پہ وہ فرش کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو لگتا ہے وہاں پہ بھی وہ مایوس کن پیٹرن لائٹ کی وجہ سے بنتے ہیں. یعنی جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے تو خوبصورت چیز بھی بدصورت لگتی ہے, تو اس کو وہاں پہ ڈر لگتا ہے. ڈراؤنی چیزیں, ڈراؤنی لائٹیں بھی عجیب شکلیں بناتی ہیں کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اب اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا, مارا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا, یعنی اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کو معلوم نہیں تھا. Then the father came into the room with a ruler in his hands. اور اسی وقت اس کا باپ رولر لے کے, رولر کہتے ہیں ایک چپٹی کو, ہمارے پاس جو رولر ہوتا ہے وہ ایک دم پلین ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ گول رولر استعمال کرتے ہیں, خاص کر جو پٹواری لوگ ہوتے ہیں وہ گول رولر یعنی اس سے لکیر مارتے ہیں, اس کو بھی ہم رولر کہہ سکتے ہیں. جیسے اگر ہمیں لکیر مارنی ہوگی تو ہم پین سے لکیر ماریں گے, تو پٹواری جو ہوتے ہیں خاص کر وہ ایسے رولر بناتے ہیں, یہ ایسے ایسے ایسے, یعنی ہم کسی گول چیز کو, گول ڈنڈی کو بھی رولر کے بدلے استعمال کرتے ہیں. تو ایسا ہی رولر لے کے اس کا باپ, کیجا کا باپ کمرے میں آتا ہے جہاں پہ کیجا اب بیٹھی تھی. Then the father came into the room with a ruler in his hands. باپ اس کا کیجا کا رولر لے کے کمرے میں آتا ہے. I am going to beat you for this, he said. اور اس کا باپ کیجا سے کہتا ہے, یہ انورٹڈ کام ہے, I am going to beat you for this. اس کے لیے میں آپ کی پٹائی کروں گا, یعنی بیٹا, یا وہاں پہ بیٹا نہیں بولا, میں آپ کو پٹائی کروں گا اس چیز کے لیے. کس چیز کے لیے؟ کہ میرے کئی دنوں کی محنت آپ نے ضائع کی, اس کو کاٹ دیا. اتنے اہم ڈاکومنٹ تھے. اوہ نو نو, شی اسکریمڈ ہائیڈنگ انڈر دا بیڈ کلاتھس. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, مجھے مت مارو, مجھے مت مارو, اور وہ چھپ جاتی ہے بستر کے نیچے. بیڈ کلاتھس ہوا, وہاں پہ کمل ہوگی یا بیڈ شیٹ ہوگا یا بیڈ کور ہوگا, کچھ ایسا چیز, اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے کہ عام طور پر اگر ہم بچے کو مارنے جائیں گے گھر میں, چھوٹے بچے کو, تو وہ چھپنے کی کوشش کرے گا یا ماں کے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے یا پردے کے پیچھے. وہاں پہ وہ بستر کے پیچھے یا بستر کے نیچے یا بیڈ شیٹ کے نیچے یا کمل کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتی ہے. He pulled them aside. لیکن اس کا باپ ان کپڑوں کو ہٹاتا ہے, اس کمل یا شیٹ کو یا بیڈ شیٹ کو یا بیڈ کور کو ہٹاتا ہے. پھر اس کا باپ کہتا ہے سٹ اپ, ہی آرڈرڈ. اصل میں سٹ اپ نہیں ہوگا, یہاں پہ اسٹینڈ اپ ہوگا. سٹ ہوا بیٹھنا, سٹ اپ یعنی بیٹھو اوپر, کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ غالباً اسٹینڈ اپ ہوگا, اسٹینڈ اپ. یہاں پہ آپ اس کی کریکشن کریں, اسٹینڈ اپ, یعنی اس کا باپ اس کو کہتا ہے اسٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ. بیڈ شیٹ ہٹا کے, اس کا بیڈ کور جس کے نیچے وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس کو ہٹا کے اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ. یعنی اس کا باپ اسے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ, اور ہاتھ میں رولر لے کے اس کو مارنا چاہتا ہے. اینڈ ہولڈ آؤٹ یور ہینڈس, اپنے ہاتھ نکالو. جیسے آج تو اسکول میں پٹائی نہیں ہوتی ہے, جس وقت ہم پڑھتے تھے ہمیں بھی ہاتھوں پہ مارا جاتا تھا اگر کوئی غلطی کرتے تھے. تو کہتی ہے
اس کا باپ کہتا ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ باہر نکالو، ہولڈ یور ہینڈس آؤٹ، یعنی اپنا ہاتھ باہر نکالو، ہاتھ نکالو، ہاتھ نکالو، یعنی سر پہ نہیں، کمر پہ نہیں، پاؤں پہ نہیں، کسی اور جگہ پہ وہ نہیں مارتا ہے اس کو کہتا ہے اپنا ہاتھ باہر کرو، آگے کرو اپنا ہاتھ، باہر کرو اپنا ہاتھ، یعنی اپنا ہاتھ نکالو. اینڈ ہولڈ آؤٹ یور ہینڈس، اپنے ہاتھ باہر نکالو. یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل not to touch what does not belong to you. اس کا باپ اس کو کہتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ونس اینڈ فار آل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فار ایور، فار ایور. یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل. ٹاٹ ٹیچ کی تھرڈ فارم ہے. یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل. تمہیں سبق ملنا چاہیے، یا میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سکھانا چاہتا ہوں یا سکھاتا ہوں. کیا سکھانا چاہتا ہوں؟ not to touch what does not belong to you. ان چیزوں کے ساتھ نہیں چھیڑنا چاہیے جو آپ کا نہیں ہو. یہ کاغذ آپ کے نہیں تھے، ان کے ساتھ نہیں چھیڑنا تھا. کئی دنوں کی محنت تھی، اسی کا باپ جانتا ہے کہ کتنی محنت لگی تھی. بچے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو تو یہ معمولی کاغذ لگے تھے. تو یہ کہتا ہے اس کا باپ کہ جیسے میں تمہیں یہ آئی ایم گوئنگ یو مسٹ بی ٹاٹ، تمہیں یہ سیکھنا چاہیے، تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں چھیڑنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے جو آپ کے نہیں ہوں. یہ اسی کے لیے کیجا کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ جو ہمارا نہیں ہو اس چیز کے ساتھ نہیں چھیڑنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے. بٹ اٹ واز فار یور برتھ ڈے، یعنی یہاں پہ کیجا پھر سے ہکلاتی ہے، ہکلاتے کہتی ہے لیکن پاپا یہ تو آپ کے برتھ ڈے کے لیے تھا، یہ گفٹ جو ہے آپ کے برتھ ڈے کے لیے تھا. ڈاون کیم دا رولر آن ہر لٹل پنک پامز، اور اسی وقت باپ نے اس کو پنک پام پہ مارا. پام کہتے ہیں ہاتھ کے بیچ والے حصے کو، اس کو کہتے ہیں پام. پورا ہوا ہینڈ تو یہ ہوا پام. پنک پام ہوا ریڈ کلر کے پام، یعنی چھوٹے بچے کے ہاتھ جو ہوتے ہیں ایک دم ریڈ کلر کے ہوتے ہیں یا پنک کلر کے ہوتے ہیں. تو پنک کلر پہ اوپر سے رولر آیا، مطلب یعنی رولر سے کیجا کے پنک کلر کے ہاتھوں پہ اس کے باپ نے مارا اسی وقت. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. یعنی اب کچھ گھنٹے بعد، یعنی کیجا نے اب پٹائی بھی کھائی، اس کو مارا گیا، پیٹا گیا ہاتھوں پہ اس کے باپ دوارا. تو اس کے کچھ گھنٹوں بعد جب اس کی دادی نے اس کو شال میں لپیٹا تھا، ریپ ہوا لپیٹنا، یعنی شال اس کو اڑوایا تھا، شال میں اس کو لپیٹا تھا، شاید سردی تھی، اور اس کو وہ جھولا جھلا رہی تھی راکنگ چیئر پہ. ایک ہوا سٹینڈنگ چیئر جو آگے پیچھے نہیں کرتی ہے، ایک ہوتی ہے راکنگ چیئر. اس کو نیچے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. راکنگ چیئر یہ ایسے چیئر ہوتی ہے، اس کو نیچے ایسے ہوتا ہے، یو شیپڈ یا بورڈ شیپڈ سٹینڈ ہوتا ہے آگے سے. تو یہ چیئر جو ہوتی ہے اس پہ بیٹھنے کے بعد انسان آگے پیچھے کر سکتا ہے، یعنی آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو کر سکتا ہے. یہ گراؤنڈ لیول ہے تو گرے گا نہیں، گرنے کے بغیر اس پہ بیٹھنے کے بعد انسان آگے پیچھے جھولا جھول سکتا ہے. تو ایسی راکنگ چیئر پہ اب دادی نے اس کو بٹھایا، جھولا جھلا رہی ہے اس کو، اور یعنی شاید دادی خود بیٹھی ہے چیئر پہ اور اس کو گود میں رکھا ہے، اس بچی کو شال میں لپیٹ کے. اور اسی وقت یہ چھوٹی بچی جو ہے دا چائلڈ کلنگ ٹو ہر سافٹ باڈی، چائلڈ نے، اس بچی نے، کیجا نے اپنی اس دادی کے ساتھ جپی کی، یعنی اس کے باہوں میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اس نے ہگ کیا،
سافٹ باڈی تھی اس کی دادی کی، اور اپنی دادی کی سافٹ باڈی کے ساتھ ہگ کیا، اور اسی وقت کیا کہا، واٹ ڈڈ گاڈ میک فادرز فار؟ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے، خدا نے فادرز کو کیوں بنایا؟ مطلب اس کو لگتا ہے شاید یہ فادرز ایک دم سخت ہوتے ہیں، ان کو شاید ہمیں سزا دینے کے لیے بنایا ہے، تبھی یہ پوچھتی ہے ہکلاتے ہکلاتے برتے صابڑ ہوا برنا وش تراؤن تراوان چھ ونان خدا صاحبن کیازِ چھِ مٲلۍ بنٲیمٕتۍ، یعنی وہ اپنے باپ سے ڈرتی ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے، وہ سمجھتی ہے شاید یہ باپ ہر ایک ایسا ہی ہوتا ہے، اور باپ صرف پٹائی کے لیے یا بچوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے بھرتی ہوئی کہتی ہے واٹ ڈڈ گاڈ میک فادرز فار؟ اللہ تعالیٰ نے باپ کو یا والد کو کس لیے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔